सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम परम हाँ अस्सलाम वालेकुम। मेरे नन्हे इससे प्यारी से भी बस कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक होंगे गाइस। आप लोगों ने तो देखा था अमाया एंड आलिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि अमाया और आलिया की वजह से एक और कपल जो है वो फाइनली एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बता देते हैं कि वो दोनों मतलब एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और ये देख के अमाया और आलिया भी बहुत खुश होते हैं। वो दोनों कपल पब्लिकली एक दूसरे को किस कर देते हैं। ये देख के आलिया और अमाया एक दूसरे को देखते हैं और हाथ थाम लेते हैं। और तभी जो है वो आलिया के मोबाइल पे रिंग होता है। आलिया ही पीछे होती है, मुस्कुराने लगती है और अमाया थी अरे यार हटो जा रही हूँ मैं। अमाया से बोल के थोड़ा साइड पे हो जाती है। आलिया मुस्कुराते हुए कॉल उठाती है और कॉल पे थोड़ी सी बात करने के बाद वो कॉल कट करती है और बस अमाया को इधर उधर देखने लगती है। पर अमाया उसे कहीं दिख ही नहीं रही थी। तो आलिया थोड़ा बाहर जाती है कि वो अमाया कहाँ चली गई। थोड़ा बाहर आने के बाद इधर उधर देखने के बाद वो देखती है कि अमाया बाहर गाड़ी के पास ऐसे ना सर लगा के खड़ी है। तो आलिया एकदम उसके करीब आ जाती है, उसके पाँवों को साइड करती है और कहती है कि मेरी जाने मन यहाँ क्या कर रही है। अमाया बोलती है तेल बेच रही हूँ, आपको चाहिए। तो आलिया मुस्कुराती है अरे जान इतना गुस्सा। अमाया बोलती हटो यार। आलिया बोलती अरे अरे मेरी चोरना मोना मेरा बच्चा मेरे रसगुल्ला इतना गुस्सा कहाँ से लेके आती हूँ। अमाया बोलती है बाहर ना बिक रहा था वहाँ से लेके आई हूँ। आलिया बोलती थोड़ा मेरे लिए भी ले लेती। हाँ अमाया बोलती आपको तो जैसे गुस्से की कमी है। आलिया बोलती हाँ तो मैं मासूम गुस्से ही कहाँ करती हूँ। अमाया बोलती बस बस रहने दो। तो आलिया यूँ अमाया का हाथ थाम के उसे यूँ हक कर लेती है। अमाया बोलती छोड़ो मुझे। आलिया बोलती अरे मेरी जान इतना गुस्सा मत करो, अच्छा इधर मेरी तरफ देखो। आलिया ऐसे बोल के अमाया के बाल साइड पे करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है। तो अमाया थोड़ा मुस्कुराने लगती है और फिर अमाया भी आलिया के लिप्स पे किस कर लेती है। और ये दोनों एक दूसरे को देख के प्यारी सी स्माइल करते हैं और एक टाइटली हग करते हैं कि तभी वहाँ पे सोनू आ जाता है। सोनू जो है वो गाड़ी पार्क करता है और ये दोनों सोनू को देख के एकदम से पीछे हो जाते हैं। सोनू के फेस पे आज बड़ी सी स्माइल थी और वो अमाया और आलिया दोनों से मिलता है और फिर इन दोनों के साथ ही अंदर चला जाता है। वो अंदर जाके सिर्फ और सिर्फ सुहाना को ढूंढ रहा था। वो इधर उधर बस सुहाना को ही देख रहा था कि सुहाना कहाँ है, सुहाना कहाँ है। और फिर फाइनली उसे सुहाना मिल जाती है, सुहाना दिख जाती है। सोनू सुहाना के पास जाता है। सुहाना अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी और सुहाना ने सोनू को सख्त मना कर रखा था जब मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ तुम मुझे अप्रोच मत किया करो। पर सोनू इतना खुश था ना, इतना एक्साइटेड था कि उससे सब्र ही नहीं हुआ। वो उसके फ्रेंड्स के बीच में से सुहाना का हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर लेके आ जाता है। सुहाना उसका हाथ झटक देती है और थोड़ा गुस्सा कर देती है। कहती है मैंने बोला है ना मेरे फ्रेंड्स के सामने मुझसे बात तक मत किया करो, तुम उनके बीच से मुझे बाहर लेके आ गए हो। हाँ तो सोनू को थोड़ा बुरा लग जाता है। कहता है अच्छा तो ये बात है ना, तो आज के बाद मैं कभी आपसे बात ही नहीं करूँगा। सुहाना बोलती अच्छा सुनो तुम तो गुस्सा हो रहे हो, तो मुझे क्यों लेके आए थे, कोई बात है क्या। सोनू बोलते रहने दो, जब आपको इतनी शर्म आती है तो दोस्ती रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। सोनू का सारा मूड ख़राब हो जाता है। सोनू अपनी गाड़ी लेता है और वहाँ से निकल जाता है। सुहाना को बुरा लगता है, सोनू के साथ उसे इतना हार्श नहीं होना चाहिए था, इसलिए वो सोनू को कॉल करती है। पर सोनू गुस्से में कॉल काट देता है और बहुत ही गंदी ड्राइविंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ चला रहा था। और यहाँ सुहाना जो है वो अंदर जाने लगती है और तभी उसे याद आता है कि सोनू काफ़ी गुस्से में गया है और गुस्से में तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इसलिए सुहाना को ना अजीब सी बेचैनी सी होने लगती है, घबराहट सी होने लगती है। वो अंदर जाते जाते वापस आ जाती है और अपनी गाड़ी की तरफ देखती है, गाड़ी में बैठती है और सीधा निकल जाती है। उसे पता भी नहीं था सोनू किस तरफ क्या है, पर फिर भी सुहाना उसके पीछे निकल जाती है उसे ढूंढने के लिए। वो काफ़ी तेज़ ड्राइव कर रही थी और इधर उधर बस सोनू की ही गाड़ी देख रही थी, पर उसे कहीं भी सोनू की गाड़ी नहीं दिख रही थी। सुहाना बार बार उसे कॉल भी करती है पर सोनू कॉल पिक नहीं करता। और किसी जगह पे जाके ना बेचारे सोनू की गाड़ी का टायर जो है वो ख़राब हो जाता है, पंचर हो जाता है, क्योंकि काफ़ी गंदी गाड़ी चला रहा था। जिगजैग 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 करके चला रहा था और देख भी नहीं रहा था कुछ कंकर है कुछ कांच है कुछ भी नहीं, बस भगाई जा रहा था गाड़ी। तो बस हो गई गाड़ी ख़राब और बेचारा बीच रास्ते में रुका हुआ था। और उस गरीब को ना टायर बदलना भी नहीं आता था बेचारा, वो ऐसे ही खड़ा था। अब क्या करे, यहाँ पे मैकेनिक कहाँ से ढूंढूं, उसके पास तो किसी मैकेनिक का नंबर ही नहीं था। वो यही सोच ही रहा था कि तभी पीछे से सुहाना की गाड़ी आके रुक जाती है। सुहाना गाड़ी से नीचे उतरते कहती क्या यार सोनू तुम बिना बच्चों जैसी हरकत है, इसलिए मैं तुम्हें बच्चा बच्चा करके बुलाती हूँ, देखो ऐसे कौन करता है बिना बताए आगे, मैं कितना परेशान हूँ, तू कॉल क्यों नहीं उठाया मेरा। हाँ सोनू बता आप यहाँ पे क्या कर रही हो। हाँ जब मैं आपके पास आया था तब तो आपको बड़ी इंसल्ट फील हो रही थी, मुझसे बात करके आपको इंसल्ट फील हो रही थी, तब मेरे पीछे क्यों आई हैं आप।
تو सुहाना बोलती अरे सोनू प्लीज़ ना, आई एम सॉरी। सोनू बोलते रहने दो, मैंने बोला ना हमारे बीच अब दोस्ती भी नहीं होगी। तो सुहाना बोलती और हमारे बीच कुछ था नहीं ना, सिर्फ दोस्ती थी ना, तो तुम वही भी ख़त्म कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो ना। सोनू बोलते ऐसे दोस्ती का क्या फ़ायदा जब लोगों के बीच आप मुझे अपना दोस्त ही ना बुला पाओ, आपको तो बहुत शर्म आती है ना मुझे अपने दोस्त बुलाते हुए। तो ऐसी दोस्ती का मैंने अचार डाला है, मुझे ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए, आई एम सॉरी पर मुझे माफ़ करो। और सोनू ऐसे बोल के गाड़ी में बैठ जाता फुल एटीट्यूड के साथ, पर बेचारा गाड़ी स्टार्ट भी नहीं करता क्योंकि उसे तो पता है उसका टायर पंचर है। सुहाना अपनी गाड़ी के पास जाके खड़ी हो जाती है और यही सोच रही थी कि ये सोनू गाड़ी चला क्यों नहीं रहा, बैठा क्यों है। तभी वो थोड़ा यूँ साइड पे होके देखते हैं कि सोनू की साइड वाला फ्रंट टायर ही पंचर है। सुहाना की हंसी छूट जाती है और फिर धीरे धीरे वो जो है सोनू की गाड़ी के पास आके रुक जाती है, फिर शीशे पे यूँ नॉक नॉक करती है। सोनू यूँ शीशा हल्का सा नीचे करता कहता है क्या है। तो बोलती है कि वो गाड़ी में बैठे रहोगे तो टायर बदल थोड़ी जाएगा, नीचे उतरो टायर चेंज करो ना। तो सोनू बताया आपसे मतलब, हाँ मुझे नहीं चेंज करना। सुहाना बोलती नहीं चेंज करना है क्या मतलब, इधर ही बैठोगे क्या सारा टाइम। सोनू बोलते आपको दिक्कत है मैं यहाँ बैठूँ यहीं अपना घर बना लूँ, कुछ दिक्कत है नहीं ना, आप जाओ ना अपना काम करें मैडम जी। सोनू जैसे ऐसे बोलता है, सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है हाँ ठीक है भाई, लगता है मैकेनिक को कॉल किया तुमने राइट। सोनू बोलते नहीं मेरे पास नंबर नहीं था। तो सुहाना बोलती फिर किसका इंतज़ार कर रहे हो जब कोई आ नहीं रहा, उतरो चेंज करो ना इसे। तो सोनू बोलता अरे यार मुझे नहीं होता है, मुझे नहीं आता। तो सुहाना हंसते हुए कहती व्हाट आर यू सीरियस, तुम्हें ये सच में नहीं करना आता। सोनू बोलते मैं कोई मैकेनिक हूँ जो ये सब जानूँ, हाँ। सुहाना बोलती अच्छा बाइक चलानी है जूम करके, हाँ इतनी स्पीड में, पर टायर नहीं बदलना आता। सोनू 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 मैं तुम्हारा क्या करूँ, तुम इतने क्यूट क्यों हो। और ऐसे बोल के ना उसके चीक्स पुल करने लगते हैं। सोनू उसका हाथ हटाते कहते अपनी लिमिट्स में रहो, हाँ हम तो फ्रेंड्स भी नहीं है ना, ऐसे कोई किसी गैर मर्द की गाल कौन छूता है। सोना बोलती अच्छा जी गैर मर्द लड़की के तुम हाथ पकड़ सकते हो, कमर में हाथ डाल सकते हो, उसे हक कर सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड बोल सकते हो, पर मैं गैर मर्द के सिर्फ गाल भी नहीं छू सकती। तो सोनू बोलते वो सिर्फ ड्रामा था और वो ड्रामा ना आपकी वजह से मुझे करना पड़ा था। सोनू बोलते ये सही है, आजकल के ज़माने में ना भलाई करनी ही नहीं चाहिए। सोनू बोलते मैंने आपसे हेल्प मांगी थी। सानापति हाँ भाई ठीक है हो गई गलती मुझसे, पर कोई ना क्या कर सकते हैं। अब तुमने मुझसे हेल्प नहीं मांगी तो मैं तुम्हें लिफ्ट के लिए भी नहीं बोल सकती, वैसे सही है तुम बैठो यहाँ पे आराम से, मुझे क्या मैं चलती हूँ फिर। सुहाना ऐसे बोल के अपनी गाड़ी के पास जा रही थी। सोनू गाड़ी से नीचे उतर जाओ कहते अच्छा सुनो अगर लिफ्ट दे सकती हो तो दे दो, मुझे घर जाना है। तो सुहाना मुस्कुराते हुए कहती हाँ ठीक है दे दूँगी लिफ्ट, पर मुझे प्लीज़ बोलना पड़ेगा। तो अब सुहाना ना मतलब सोनू को काफ़ी टीज़ करने लगती है। सोनू बोलते क्या है हाँ लिफ्ट देनी हो तो दो वरना जाओ यहाँ से। सुहाना बोलती एटीट्यूड, हाँ ऐसे एटीट्यूड दिखाते रहोगे ना तो कोई लिफ्ट नहीं देगा। मैं चली। तो ऐसे बोल के अपनी गाड़ी में बैठ जाती होती मैं चली मैं चली। तो ऐसे गुनगुनाने लगती है। सोनू कहते ओके फाइन प्लीज़ क्या मुझे मेरे घर तक लिफ्ट मिलेगी, प्लीज़ मुझे घर जाना है। सना बोलती हाँ ये हुई ना बात, पर एक्चुअली मैं तो आदि के घर जा रही थी, वो उस साइड पे है तो मैं तो सिर्फ आदि के घर तक ही तुम्हें लिफ्ट दे सकती हूँ, आई एम सॉरी। सोना जैसे ऐसे टीस करती है ना सोनू को, सोनू बोलता है ओके फाइन वहीं तक ही लिफ्ट दे दो। तो ऐसे उसके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। अब गाड़ी में सुहाना म्यूज़िक बजाती है सोनू को, वो चिढ़ मच जाती है और वो म्यूज़िक बंद कर देता है। सोना बोलती क्या यार क्यों इतने इरीटेट हो रहे हो, तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है। सोनू बोलती दिक्कत यह है कि मैं आपको अपना फ्रेंड मानने लगा था, पता है आपको, जिनकी मैं पहली लड़की थी जिसे मैंने अपना फ्रेंड माना। अरे मैं तो अपनी खुशी आपके साथ शेयर करने आया था, पर नहीं आपको तो मेरा मूड ख़राब करना था। तो सुहाना ज़ोर से ब्रेक लगा देगी थी, खुशी कौन सी खुशी, हाँ बताओ मुझे। कौन है ये लड़की। तो सोनू बोलता व्हाट लड़की, अरे नहीं अरे खुशी मतलब हैप्पीनेस। ओह कहाँ फंस गया हूँ। सुहाना बताया अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा कौन सी खुशी शेयर करने आए थे बताना मुझे। सोनू बोलते रहने दो मुझे नहीं बताना। सोनू बोलते अच्छा ना प्लीज़ बता दो। सोनू बोलते हैं वो मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपनी स्टेप मोम को झाड़ लगाया, पता है आज से उनका इत्तू सा मुंह बन के रह गया था। और सोनू ज़ोर से हंसने लग गया और सब कुछ बताता है क्या क्या हुआ। सुहाना बोलती ये हुई ना बात, अब लग रहा है ना कि तुम असली मर्द बन चुके हो। तो सोनू बोलते क्या मतलब मैं पहले मर्द नहीं था। सोनू बोलती हाँ मेरा मतलब तुम मर्द ही थे पर पहले बच्चे थे, पर अब यू नो ग्रोथ थोड़ी सी हो गई है तुम्हारी। सोनू बोलते गाड़ी रोको मुझे ना यहीं उतरना। सोनू कैसे ऐसे बोलते सोनू बोलते अच्छा अच्छा रिलैक्स, एक तो तुम बात बात पे ना भड़क जाते हो, बैठो चला रही हो ना गाड़ी चुपचाप बैठो। तो ऐसे फिर सोनू भी चुप हो जाता है। वहाँ दूसरी तरफ आलिया जो है वो अमाया की तरफ देखती है, माया आलिया की तरफ देखती है और ये दोनों माइंड में ना कुछ प्लान बनाने लगते हैं।
اور پلان بناتے ہوئے یہ لوگ باہر آتے ہیں. باہر آنے کے بعد یہ لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور اسی ٹائم سہانا اور سونو جو ہے وہ ادھر ہی آ کے گاڑی روکتے ہیں اور یہ دونوں ایسے گاڑی کی طرف دیکھ رہے تھے, ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو اسی گاڑی میں چلتے ہیں. سونو اور سہانا ایک دم سے نیچے اترتے ہیں تو دونوں حیران ہو جاتے ہیں کہ دونوں ساتھ کیا کر رہے ہیں, اور امایا پوچھ ہی لیتے ہیں کہ تم دونوں ساتھ کیا کر رہے ہو. تو وہ سونو بولتا ہے وہ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی, یہ وہیں سے گزر رہی تھی تو اس نے مجھے پک کر لیا. امایا بولتی پر یہ تو تھوڑی دیر پہلے اندر ہی تھی. امایا بولتی ہاں وہ میں گھر جا رہی تھی پر اس کی گاڑی بند پڑ گئی تھی تو میں نے سوچا اسے یہاں تک لفٹ دے دیتی ہوں. تو امایا بولتی اب تم گھر جاؤ گی یا پھر اندر؟ تو کہتی اب آ ہی گئی ہوں تو نور سے مل لوں گی نا. تو امایا بولتی یہ تو بہت اچھی بات ہے, پھر ذرا اپنی گاڑی کی چابی دینا, ہم نے یہی پاس تک جانا ہے. تو ایسے نا سہانا چابی دیتے ہوئے تھوڑا ہچکچا رہی تھی, تھوڑا گھبرا رہی تھی. تو میں بولتی ریلیکس, تم سے اچھی ڈرائیو کرتی ہوں میں. اور سہانا بولتی ہاں ہاں ایم شور آپ اچھی چلاتی ہوں گی. اور ایسی چابی دے کے وہ تو اندر آ جاتی ہے پر اس کے نا دل میں ایسے دھک دھک اور ہوتا ہے ہائی میری گاڑی کہیں ٹھوک نہ دے. اور یہاں مایا اور عالیہ دونوں گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور لانگ ڈرائیو کے لیے نکل جاتے ہیں. امایا جو ہے وہ ڈرائیو کر رہی تھی, وہ بہت تیز ڈرائیو کر رہی تھی. عالیہ نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور اس کے ہاتھ پہ زور زور سے کس کر رہی تھی. امایا بولتی ارے میری جان میرے دل کے ارمان مت جگاؤ, تمیز سے بیٹھو, دیکھو اگر کچھ ہو جائے گا مجھے مت بولنا. تو عالیہ نا ایک دم سے امایا کی طرف دیکھتی ہے اور اس کے تھوڑی قریب آتے ہوئے کہتی ایسے بہت ٹائم ہو گیا ہے ہم نے گاڑی والا رومانس نہیں کرا تو آج ہو جائے. تو امایا مسکراتی کہتی میری نوٹی جانو سوچ لو. عالیہ بولتی سوچ لیا. تو امایا نا گاڑی تھوڑا یہ سائڈ پہ کر کے پارک کر دیتی ہے, مطلب ایک گلی کے اندر پرلی والی سائڈ پہ گاڑی پارک کر کے نا وہ بیک سیٹ پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے. جیسے وہ بیک سیٹ پہ جا کے بیٹھتی ہے عالیہ فرنٹ پہ بیٹھ جاتی ہے اور گاڑی اسٹارٹ کر دیتی ہے. میں بولتی ہاں یہ کیا کر رہی ہو؟ عالیہ بولتی ایکچولی نا مجھے ڈرائیو کرنا تھا. ایسے بولتی تو آپ مجھے اسٹیئرنگ کبھی نہیں دیتی, تو بس مجھے تھوڑا سا ڈرامہ کرنا پڑا. میں بولتی ہاں یو چیٹر اسٹاپ دا کار, آئی سیڈ اسٹاپ دا کار. پر اب عالیہ نے کہاں ہی گاڑی روکنی تھی, وہ زوم 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 کر کے گاڑی بھگا رہی تھی. اب بیچاری امایا چلتی ہوئی گاڑی سے بیک سیٹ سے فرنٹ پہ آتی ہے اور عالیہ کو غصے میں گھورتی ہے, کہتی آج کے بعد میں کبھی نہ ہوں آپ کی باتوں میں. تو عالیہ بولتی ارے میری جان آپ کی غلطی, آپ کیوں آئے میری باتوں میں, ہاں آپ کو زیادہ نوٹی ہونا تھا نا. بیک سیٹ پہ بھاگ کے گئی اور میں بچہ پرینک ہو گیا میری جانوں کے ساتھ. امایا بولتی آپ سے تو میں بعد میں نپٹ لوں گی, دیکھ لوں گی آپ کو بعد میں. تو امایا مسکراتے ہوئے جو ہے سوری عالیہ مسکراتے ہوئے ڈرائیو کر رہی تھی. ابھی دیکھ لو نا کتنا دیکھنا ہے, میں تو ادھر ہی ہوں. امایا بولتی جانو نا پٹ جاؤ گی میرے ہاتھ سے, چپ ہو کے بیٹھو سمجھی. تو عالیہ بیچاری ادھر ہی چپ ہو جاتی ہے. خیر یہ دونوں پھر تھوڑا موڈ ٹھیک کرتے ہیں, میوزک لگاتے اور اپنی لانگ ڈرائیو کو اچھے سے انجوائے کرتے ہیں. یہ لوگ تو لانگ ڈرائیو اچھے سے انجوائے کر رہے تھے, پر وہاں آدی کو پتہ چل جاتا ہے کہ امایا اور عالیہ باہر ہیں. وہ لوگ گاڑی لے کے گئے ہیں سہانا کی, اس لیے وہ بار بار کال کر رہا تھا کہ تم دونوں کہاں ہو, گھر آؤ یار, ایسے تھوڑی ہوتا ہے میری شادی ہے, تم لوگ کو میری پڑی نہیں ہے, یہاں پہ میری شادی کے لیے آئے ہو یا آپس میں ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے. ارے ٹائم تو تم لوگ کبھی بھی اسپینڈ کرتے ہو, ابھی کے ابھی گھر آؤ ورنہ میں مما کو بتا دوں. تو ایسے ان لوگوں کو کافی زیادہ ٹیز کرتا ہے اور امایا اور عالیہ بولتی ہاں بابا ٹھیک ہے آ رہے ہیں. اور عالیہ جو ہے وہ یو ٹرن لے لیتی ہے اور سیدھا آدی کے گھر کی طرف گاڑی بڑھا دیتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ فائنلی آدی کے گھر کے باہر تو پہنچ جاتے ہیں, پر ان دونوں کو گاڑی سے اترنے کا بالکل من نہیں تھا. امایا عالیہ کو دیکھ رہی تھی, عالیہ امایا کو دیکھ رہی تھی, اور یہ دونوں ایسے ہی دیکھتے دیکھتے کسی کے قریب آ جاتے ہیں. امایا جو ہے وہ عالیہ کے فوrehead پہ کس کر لیتی ہے, اس کی آئز بھی کس کرتی ہے, اور ایسے ہی دیکھتے دیکھتے وہ عالیہ کے لپس پہ کس کر دی تھی اور عالیہ بھی اسے کس کر رہی تھی. تو اس کو بہت زیادہ کس کر رہے تھے. کبھی پیچھے سے ایک اور گاڑی آ کے پارک ہوتی ہے اور ایک دم مسکراتے ہوئے پیچھے ہوتے اور گاڑی سے باہر نکل آتے ہیں اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سیدھا جو ہے اندر جانے لگتے ہیں. تبھی پیچھے سے آواز آتی ہے اور عالیہ نے ایک دم آواز سن کے حیران ہو جاتے ہیں, کیونکہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے موم ڈیڈ کی ہوتی ہے. اور تبھی پیچھے سے امایا کے ڈیڈ کی بھی آواز آتی ہے. امایا بھی ایک دم شوٹ ہو جاتی ہے. دونوں جاتے ہیں اپنے پیرنٹس سے اچھے سے ملتے ہیں, پھر ان کے ساتھ اندر آ جاتے ہیں. آدی بولتے ارے یار تم لوگ تو میرا سرپرائز خراب ہی کرنے والے تھے. امایا بولتی آدی کے بچے تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا, ڈیڈ آ رہے ہیں. ہاں ایسے سے پیٹنے لگ جاتی ہے. تو امایا کے ڈیڈ بولتے ارے 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 آرام سے چھوڑ دو اسے, اب اس کی شادی ہو رہی ہے. امایا بولتی چاہے شادی بھی ہو جائے اس کے بعد بھی میں اسے ایسے ہی پیٹوں گی جب بھی میرا من کرے گا. تو عالیہ کہتی نور اجازت دو گی اسے. تو نور مسکراتے ہوئے کہتی ارے میں کون ہوتی ہوں اجازت دینے والی, میرا ہسبینڈ ہونے سے پہلے وہ امایا کا بیسٹ فرینڈ جو ہے. اور سب مسکرانے لگتے ہیں. امایا بھی کافی خوش ہو جاتی ہے, آئے ہائے نور بڑی چینج ہو گئی, اور اس کے فیس پہ بھی بڑی سی اسمائل آ جاتی ہے. اور آدی بھی نور کے سامنے امایا کو حگ کرتا ہے اور کہتے ہیں ہاں
مجھ پہ پہلا حق تمہارا ہی رہے گا، میری چڑیل، اور ایسے اسے ٹیز کرنے لگتا ہے۔ یہ چیز نور کو تھوڑی سی بری تو لگتی ہے، اس کے ہسبینڈ جو ہے، ظاہر سی بات ہے جیلیسی تو یار ہوتی ہے، پر وہ پھر بھی چپ ہو جاتی ہے کیونکہ اسے پتہ تھا ہمارا اور آدھی کے بیچ کبھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد سب شادی کے فنکشنس کو انجوائے کرنے لگتے ہیں، سب بہت ہی زیادہ انجوائے کر رہے تھے، اور دیکھتے دیکھتے کافی زیادہ رات ہو جاتی ہے۔ ہمارا عالیہ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا کیونکہ وہ کھانا دلوانے میں اتنا زیادہ ویست تھی کہ ان بیچارے کو خود تو ٹائم ہی نہیں ملا کچھ بھی کھانے کا، اور اب بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی، اور اسی لیے ہادی کی مما جو ہے وہ کھانا لگاتی ہے، مطلب اب جو اپنے اپنے کھانے والے بچے تھے نا، ان سب کے لیے وہ ایک ہی ٹیبل پہ کھانا لگاتی ہے، اور سب اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ تو وہاں پہ ہمارا عالیہ کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھی، بس اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا، پانی دینا، اور عالیہ بھی ہمارا کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتی تھی۔ یہ دونوں نا ایسے ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، کیئرنگ کپل۔ ان دونوں کو جو بھی دیکھتا ہے نا وہ بس یہی کہتا ہے ہائے کاش میرا بھی لائف پارٹنر ایسا ہی ہو، آئی وش کہ میرا بھی ایسا ہی ہو۔ آپ سبھی وش کر ہی لو، کیا پتا کس کی وش پوری ہو جائے۔ اور وہاں پہ دوسری طرف سہانا جو ہے وہ اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے، تو سونو جو ہے وہ بھی ابھی ادھر ہی ہوتا ہے، اس نے بھی ابھی کھانا کھایا ہوتا ہے، تو وہ باہر رکا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی گاڑی تو ابھی ادھر پارک تھی، تو سہانا اسے ٹیز کرتے ہوئے ہوتے کہ چلو تو میں تمہاری گاڑی تک لفٹ دے دوں، تو سونو بولتے گاڑی تو میری بند ہے نا، تو مجھے گھر تک ہی لفٹ دے دو۔ سہانا مسکراتے ہوئے کہتی ہے تمہاری طرح اسٹوپڈ نہیں ہوں میں، پہلے ہی وہاں پہ مکینک بھجوا چکی ہوں، گاڑی تمہاری اب تک بنی گئی ہوگی۔ تو سونو بولتا ہے واٹ، پر کیز تو میرے پاس ہی نا۔ سہانا ہوتی ذرا اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالو، تو بیچارہ اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا پر کیز نہیں ہوتی۔ سونو کہتا ہے واٹ، تم چور بھی نکلی، تم نے میری کیز چرا لی۔ سہانا بولتی لو میں نے نا صحیح کہا تھا کسی کی ہیلپ نہ کرنی ہی نہیں چاہیے، آج کل نا وہ زمانہ ہی نہیں ہے کسی کی ہیلپ کرنے کا۔ سونو بولتے ارے پر تم مجھ سے لے بھی تو سکتی تھی نا، چرانے کی کیا ضرورت تھی، میں نے کوئی چرائی نہیں، اوکے تم میری گاڑی میں بھول رہے تھے تو میں نے اٹھا لی بس، اچھا چلو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت رات ہو رہی ہے۔ تو ایسے انہوں اسے گاڑی میں بٹھا لیتی ہے۔ اب سہانا کا موبائل اس کے جو ہے میوزک سسٹم سے کنیکٹ تھا، گاڑی سے ہی کنیکٹ تھا، کہ تبھی اسے کال آ جاتی ہے، اور یہ کال نا مطلب ان نون نا نمبر ہوتا ہے، تو پہلے تو سہانا کٹ کر دیتی ہے، اور بار بار کال آ رہی تھی اس لیے سونو بولتا ہے کہ یار اٹھا ہی لو، کیا پتا کوئی امپورٹنٹ کال ہو، تو وہ بیچاری کال اٹھا لیتی ہے۔ اور یہ کال نا کسی لڑکے کی تھی جو بہت ہی زیادہ مطلب سہانا کو ٹیز کر رہا تھا، اس سے فلرٹ کر رہا تھا۔ سونو کو بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ اس کی ساری باتیں سن رہا تھا، اور وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولتا ہے کہ فون رکھو ورنہ جہاں بھی ہو نا وہیں آ کے تمہاری بینڈ بجاؤں گا، سمجھے تمہیں شرم نہیں آتی، تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا جو ایسے لڑکیوں کو کال کر کے تنگ کرتے رہتے ہو۔ بہت کچھ سنا دیتا ہے اور کال کٹ کر دیتا ہے۔ سہانا ایک دم شوق تھی، ہوتی واؤ تم اتنا غصہ کرتے ہو، مجھے پتا نہیں تھا، جب تم بول سکتے ہو تو اپنی موم کے آگے کیوں نہیں بولتے؟ سہانا جیسے ایسے بولتی ہے، سونو بولتے میں آج بولا تو تھا اپنے موم کے آگے، تو بولتی ایسے نہیں، جیسے یہاں پہ بولو نا گلا پھاڑ کے چیخ کے اتنے غصے میں ایسے بولو، تمہاری اسٹیپ مام نا کبھی بھی تمہارے قریب نہیں آئیں گی، میری گارنٹی ہے۔ سونو چپ ہو جاتا ہے، اسے خود یقین نہیں آتا کہ اس کے اندر اتنا غصہ، مطلب کیسے وہ کبھی غصہ نہیں کرتا تھا یار، پر آج اتنا غصہ کیسے؟ خیر تھوڑی دیر کے ڈرائیو کے بعد یہ لوگ ادھر پہنچ جاتے ہیں جہاں سونو کی کار پارک تھی۔ وہاں جا کے وہ مکینک وہاں پہ ویٹ ہی کر رہا تھا ان کا، جو کیز دیتا ہے اور پھر سہانا اسے پیمنٹ کرنے لگتی ہے، تو سونو اس کا ہاتھ تھامتا ہے، کہتا نہیں میں پے کروں گا۔ تو سہانا بولتی ارے رہنے دو، ضروری نہیں کہ ہر بار پیسے لڑکے ہی پے کرے۔ تو سہانا بولتا جیسے ایسے بولتی ہے نا، سونو بولتا پر یہ میری کار ہے اور ریپیئرنگ کے لیے دی تو میں ہی پے کروں گی نا، کروں گا نا۔ تو سہانا بولتی ہے پر ریپیئرنگ کے لیے میں نے دی تھی تو پے میں کروں گی، ایسے بول کے پے کر دیتی ہے۔ سونو مسکراتا ہوا چپ ہو جاتا ہے کیونکہ اب وہ کیا ہی کرتا، اور اس کے بعد سہانا اپنی گاڑی میں، سونو اپنی گاڑی میں، پر سونو اپنی گاڑی سہانا کی گاڑی کے پیچھے پیچھے رکھتا ہے اور اس کے گھر تک اسے پورا ڈراپ کرتا ہے، پھر اپنے گھر کے لیے نکلتا ہے۔ یہ چیز نا سہانا کو بہت اچھی لگتی ہے، اسے نا مطلب ہمیشہ سے نا اس کا ڈریم تھا، مطلب جیسے سونو ہے نا ایسا اس کا ڈریم بوائے تھا کہ اس کا پارٹنر ایسا ہو، بہت ہی زیادہ کیئرنگ، تھوڑا سا انوسینٹ، تھوڑا سا نوٹی، اور سونو سیم ویسے ہی تھا، اس لیے تو بیچارے نہ چاہتے ہوئے بار بار اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ سہانا نے اپنے من کو سمجھا تو لیا تھا کہ سونو صرف اور صرف اس کا فرینڈ ہے، پر شاید وہ خود سے جھوٹ بول رہی تھی، شاید وہ خود کو منانے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ اس کا دل ابھی بھی اس کے لیے ہی دھڑک رہا تھا۔ خیر سہانا گھر کے اندر جانے کے بعد بھی، فریش ہونے کے بعد بھی ابھی بھی سونو کے بارے میں سوچ رہی تھی،
یہی سوچ رہی تھی کہ سونو گھر پہنچا ہوگا کہ نہیں، کہیں راستے میں پھر سے اس کی گاڑی تو نہیں بند پڑ گئی ہوگی، ایسے سوچتے ہوئے وہ کال کر دیتی ہے اور سونو جو ہے وہ کال پک نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے گھر پہنچ چکا ہوتا ہے، اور پھر سے اس کی اسٹیپ موم اسے بہت ہی زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ سونو اسٹیپ موم کو روم سے باہر نکال کے روم کو اندر سے لاک کر دیتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ ایک بار پھر سے اس کے موبائل پہ کال آ رہی ہے سہانا کی، اس لیے وہ کال پک کر لیتا ہے۔ کال پک کرتے ہی وہ بولتا ہے ہاں بولو، تو سہانا بولتی ہے کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ سہانا ایک دم سے بیڈ سے اٹھ جاتی ہے۔ سونو بولتے ہیں ہاں یا ایم فائن، تم بولو کیا کام ہے؟ سہانا بولتی واٹ، میں تمہیں کام کے لیے کال کرتی ہوں کیا؟ بس جاننا تھا تم ٹھیک ہو، گھر پہنچے کہ نہیں۔ خیر چھوڑو، لگتا ہے تم بہت ہی زیادہ ویست ہو کہیں پہ، میں پھر کال رکھتی ہوں۔ سونو بولتے ہیں ارے نہیں پلیز ایسا مت بولو، وہ میری اسٹیپ موم نے میرا دماغ خراب کر رکھا ہے، بہت مشکل سے میں نے انہیں روم سے نکالا ہے۔ سہانا بولتی ہے کیوں نہ میں تمہارے گھر رہنے کے لیے آ جاؤں، تب تک جب تک تمہارے ڈیڈ واپس نہیں آتے، ایسے تمہاری اسٹیپ موم بھی تم سے دور رہیں گی۔ سہانا جیسے ایسے بولتی ہے، سونو بولتی پاگل ہو کیا، تم میرے گھر کیوں رہنے کے لیے آؤ گی اور کس حق سے؟ سہانا بولتے ہیں ہاں میں تمہاری دوست ہوں، پر تمہاری اسٹیپ موم کی نظر میں تمہاری گرل فرینڈ ہوں، اور گرل فرینڈ تو بوائے فرینڈ کے گھر رہتی ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ سونو بولتی واٹ، نہیں تم ایسا نہیں کرو گی، اور تمہاری فیملی کو کیا بولو گی؟ تو سہانا ہنستے ہوئے بولتی ہے ارے دیکھو میں میری فیملی سے جھوٹ نہیں بولتی، میں تو انہیں بول دوں گی بھائی میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ لیونگ میں رہنے کے لیے جا رہی ہوں۔ سونو بولتی واٹ، پاگل ہو کیا، جان سے مار دیں گے تمہیں؟ ہاں اور ابھی بول رہی ہو جھوٹ نہیں بولو گی، اور ابھی بول رہی ہو کہ بوائے فرینڈ کے ساتھ رہنے، یہ تو جھوٹ ہے نا؟ تو سہانا ایک پل کے لیے چپ ہو جاتی ہے، کہتی ہاں تم نے صحیح بولا، یہ تو جھوٹ ہے نا، میں مذاق کر رہی ہوں۔ پاگل ہو کیا، میں نے اپنی فیملی کو یہ بول کے اپنی جان داؤ پہ لگانا ہے؟ نہیں نا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، بول دوں گی کہ کسی فرینڈ کے پاس جا رہی ہوں کچھ دنوں کے لیے، ہاں اور ویسے بھی 2-4 دن کی تو بات ہے، پھر تو تمہارے ڈیڈ واپس آ ہی جائیں گے۔ سونو بولتے ہیں ہاں پر پھر بھی مجھے یہ آئیڈیا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ سہانا بولتی ٹھیک ہے تمہاری مرضی، میں تو بس تمہاری ہیلپ کرنا چاہ رہی تھی۔ اور اس کے بعد سونو بولتے چھوڑو نا پلیز، کچھ اور بات کرتے ہیں، پہلے میرا دماغ بہت خراب ہے۔ تو سہانا بات کو چینج کر دیتی ہے، اور یہ دونوں کوئی اور بات کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ دونوں باتوں میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ انہیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ بات کرتے کرتے انہیں 2 گھنٹے سے بھی اوپر ہو گیا ہے۔ ہاں سونو کو بھی سہانا کا ساتھ، اس سے باتیں کرنا، اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا، اور یہاں سہانا بھی بالکل اس کی باتوں میں مانو کھو ہی گئی تھی۔ اور وہاں دوسری طرف امایا اور عالیہ بہت زیادہ خوش تھے کہ ان کی فیملی یہاں پہ آ چکی تھی، اور وہاں عالیہ کی مما جو ہیں وہ عالیہ کو لے کے جاتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں کہ بیٹا کیا چل رہا ہے تم دونوں کی لائف میں، ہاں تم دونوں کچھ بتاؤ گے کہ نہیں؟ تو عالیہ بولتی ہے مما وہ ایکچولی امایا کے پھر سے سب ٹیسٹ کروائے ہیں، ٹیسٹ تو سب صحیح آیا پر ہمیں یو کے جانا پڑے گا۔ تو اس کی مما کہتی واٹ یو کے، یہاں پہ کیوں نہیں؟ تو عالیہ اپنی مما کو ایک ایک چیز بتا دیتی ہے، اور اس کی مما بھی چپ ہو جاتی ہیں اور کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا جیسے تم دونوں کو صحیح لگے، پر اس میں کچھ رسک تو نہیں ہے نا، ہمارے لیے تم دونوں سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ تو عالیہ اپنی مما کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایکسپلین کر دیتی ہے، جس کے بعد اس کی مما کو بھی تھوڑی سی شانتی ملتی ہے، اور وہ سکھ کا سانس لیتے ہیں کہ چلو دونوں بچیاں سیف تو رہیں گی۔ تبھی امایا بھی روم میں آ جاتی ہے اور عالیہ بات کو چینج کر لیتی ہے۔ امایا سمجھ جاتی ہے پر وہ کچھ بھی نہیں بولتی۔ امایا جو ہے وہ آ کے عالیہ کی مما کو ہگ کر لیتی ہے، اور عالیہ کی مما بھی اسے ٹائٹلی ہگ کرتی ہے۔ امایا بولتی ہے کہ میں نے آپ کو بہت زیادہ مس کیا۔ تو عالیہ کی مما کہتی ہاں بیٹا میں نے بھی تم دونوں کو بہت مس کیا، تبھی تو یہاں ملنے کے لیے چلی آئی، تم دونوں نے تو آنا نہیں تھا۔ تو امایا ہنسنے لگتی ہے، ارے نہیں آنٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور وہ ان سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ عالیہ کی مما ہمیشہ سے امایا کو بھی اپنی بیٹی مانتی تھی، اور اس لیے وہ اس کو ڈھیر سارا پیار کرتی ہیں اور اسے ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہی ہوتی ہیں، اور اسے کچھ باتیں وغیرہ بھی سمجھانے لگتی ہے کہ بیٹا پریگننسی میں یہ خیال رکھنا ہوتا ہے، یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو امایا تو کافی شرما بھی رہی تھی اور کافی اچھا بھی لگ رہا تھا۔ عالیہ بولتی کیا مما ابھی سے اسے یہ سب کچھ بتا رہے ہو، ابھی بہت وقت ہے ان سب چیزوں میں؟ امایا بولتی کیا ہے، ہاں آپ کو نا جلن ہو رہی ہے مما اور میری نا بونڈنگ سے، ہاں اب ہٹو مما آپ بتاؤ، ہاں میں سن رہی ہوں۔ تو ایسے ان سے باتیں کرنے لگتی۔ عالیہ بولتی ہاں مما آ گئی، مجھے بھول گئی، مطلب میری تو کوئی ویلیو نہیں ہے، صحیح ہے بھائی میں جا رہی ہوں۔ اور عالیہ جانے لگتی ہے اور کہتی ارے کوئی تو روک لو مما امایا، ارے کوئی تو روکو، پر ان دونوں میں سے کوئی نہیں روکتا۔ عالیہ بولتی ٹھیک ہے میں بھی نہیں رکوں گی اب۔ تو وہ باہر آ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتی ہے، اور ایسے ہی کافی رات بیت جاتی ہے۔ دونوں کی فیملی کافی ٹائم بعد آئی تھی، اس لیے یہ لوگ زیادہ ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ ہی اسپینڈ کرتے ہیں، اور اب دیکھتے دیکھتے رات کے 1 بج چکے ہوتے ہیں، تو سب سونے چلے جاتے ہیں۔ اور
عالیہ کی مما جو ہے نا وہ روم میں نا دودھ کے 2 گلاس لے کے آتی ہے جو ان دونوں کو پینے کے لیے بولتے ہیں۔ امایا جو ہے وہ بہت نخرے کرتی ہے تو عالیہ کی مما زبردست سے اسے اپنے ہاتھ سے پلاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو اب عالیہ کو پلانا تمہاری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، گڈ نائٹ، اور ہاں تم دونوں کان کھول کے سن لو، ویکنیس ہو جائے گی، اس لیے تم دونوں رات کو سونے سے پہلے دودھ ضرور پیا کرو۔ ایسے بول کے وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ہمایا بولتی ہے کہ ارے یار مما بھی نا اب آپ کو بھی دودھ پینا پڑے گا۔ عالیہ بولتی حد ہے، مطلب آپ کی ساسو ماں نے آپ کو دودھ پلایا تو اب آپ مجھے پلاؤ گی؟ تو بولتی ہاں تو مجھ پہ ظلم ہوا تو آپ پہ بھی تو کروں گی نا، اس لیے زبردستی عالیہ کو دودھ پلانے لگ گئی، پر عالیہ دودھ نہیں پی رہی تھی، وہ بہت زیادہ نخرے کرتی تھی، کبھی بیڈ پہ چڑھ جاتی تھی، کبھی نیچے اتر آتی تھی، پر دودھ پینے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تو امایا یوں گلاس اپنے منہ سے لگاتی ہے، ایک سپ بھرتی ہے اور پھر وہ عالیہ کو نا یوں بیڈ سے نیچے اتارتی ہے، اس کے بالوں میں یوں ہاتھ پکڑ کے نا مطلب ہاتھ ڈال کے نا یوں اپنی طرف کھینچتی ہے اور کس کر کے اس کے منہ میں دودھ ڈال دیتی ہے، اور اس بار عالیہ بغیر کسی ڈرامے کو چپ چاپ دودھ پی لیتی ہے اور پھر وہ امایا کو کس کرنے لگتی ہے۔ دونوں ایسی تھوڑی سی کس کرتے ہیں، پھر امایا یوں پھر سے پیچھے ہوتی ہے اور پھر سے دودھ کا ایک سپ بھرتی ہے اور پھر سے کس کر کے عالیہ کو دودھ پلا دیتی ہے، اور ایسے کرتے کرتے وہ عالیہ کو پورا کا پورا گلاس پلا دیتی ہے۔ جیسے ہی امایا کا کام ختم ہوتا ہے وہ گلاس سائڈ پہ رکھتی ہے اور آرام سے بیڈ پہ جا کے لیٹ جاتی ہے۔ تو عالیہ بولتی ارے یہ کیا، ہم تو کس کر رہے تھے نا؟ میں بولتی میں تو صرف آپ کو دودھ پلا رہی تھی، اب مجھے نیند آ رہی ہے اس لیے گڈ نائٹ۔ عالیہ بولتی بیبی پر یہ تو چیٹنگ ہے نا۔ میں بولتی مما نے کیا کہا، ہمیں ٹائم سے سونا چاہیے، ہاں گڈ نائٹ۔ تو عالیہ بولتی حد ہے یار، آپ نا صرف اپنی ساسو ماں سے بات کرو جا کے، انہیں کی سنتی ہو، میں تو کچھ ہوں نہیں نا، میں نا بالکل بات نہیں کروں گی، ساسو ماں کے چکر میں نا مجھے بھول جاتی ہوں، مطلب جب سے ممی آئی نا میں دیکھ رہی ہوں آپ کا رونا نا کچھ الگ ہی چل رہا ہے، دونوں یہ ساس بہو جو کھچڑی بنا رہے ہیں نا میں بہت پیٹوں گی۔ تو امایا بولی ہٹو، مجھے نا کچھ نہیں بولنا، اور ہاں میری ساسو ماں کے بارے میں تو کچھ بھی مت بولا کرو۔ عالیہ بولتی ہاں آپ کی ساسو ماں، وہ میری بھی ماں ہے۔ امایا بولتی ہاں تو پھر کیوں بول رہی ہو، چپ چاپ سو جاؤ اور اپنی مما کی بات مانا کرو، میری نہیں بھی مانتی تو عالیہ کہتی ہاں بھائی ٹھیک ہے، ایک آپ کی ساسو ماں اور ایک آپ دونوں ہی تو صحیح ہو، سب غلط ہے نا؟ امایا بولتی ہاں بس یہی بات آپ نے صحیح بولی، اب گڈ نائٹ۔ امایا لائٹس آف کر دیتی ہے، پھر عالیہ گہری سانس لیتی ہے اور دھیرے دھیرے امایا کے قریب آ کے اسے اپنی باہوں میں لے لیتی ہے اور امایا بھی مسکرانے لگتی ہے۔ وہ عالیہ کو یوں ہگ کر کے سو جاتی ہے اور عالیہ اس کی فر پہ کس کرتی ہوئی تھی، ارے گڈ نائٹ کسی تو دے دو میری جان۔ امایا بولتی جو اتنی ساری کسی تھی نا وہ گڈ نائٹ کسی تھی، چلو اب سو جاؤ۔ عالیہ بولتی ہاں یہ چیٹنگ ہے، وہ تو آپ نے اس لیے دی تھی نا میں دودھ پی لوں، ہاں اب کسی دو نا، پر اسے کوئی کسی نہیں ملتی ہے۔ امایا عالیہ کو بہت زیادہ ستا رہی ہوتی ہے، عالیہ بولتی ٹھیک ہے سو جاؤ، اب میں بھی کوئی کس نہیں کروں گی۔ عالیہ ایسے بول کے آنکھیں بند کرتی ہے کہ امایا اس کے لپس پہ یوں کر کے کس کرتی ہے، پھر پیچھے ہو جاتی ہے۔ عالیہ مسکراتے ہوئے امایا کی ٹانگ پہ ٹانگ رکھتی ہے، اسے پھر سے اپنی باہوں میں بھرتی ہے اور کہتی ہے گڈ نائٹ میرے بچہ، میرے جانو، میں شونو مونو، میرا رسگلا، گڈ نائٹ۔ اور ایسے ان کو ستا کے ہگ کر کے وہ بھی سو جاتی ہے۔ اب یہ دونوں صبح جگتے نہیں ہیں کیونکہ لوگ رات میں بہت ہی زیادہ لیٹ سوئے تھے، اور وہاں آدھی بیچارہ پھر سے ڈیوٹی نبھانے آتا ہے ان دونوں کو اٹھانے کی، اور یہ دونوں گدھے گھوڑے بیچ کے سو رہے تھے، آدھی جو ہے بیچارہ اندر نہیں آ سکتا تھا تو اسی لیے وہ بار بار نوک پہ نوک نوک پہ نوک کیا جا رہا تھا، پر یہ دونوں تو نہ کچھ بھی کر رہے تھے نہ ہی دروازہ کھول رہے تھے، اس لیے آدھی جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے اور اسے نا عالیہ کی مما آتے ہوئے دیکھتے ہو، کہتے آنٹی ذرا دیکھو نا یہ کمکرن کی اولاد ہے ابھی تک اٹھی کیوں نہیں ہے، جگا دو نا انہیں، اتنا سارا کام پڑا ہے اور یہ تو نا ابھی تک سو رہی ہیں۔ تو کہتی ہاں ہاں بیٹا میں جگاتی ہوں، ایسے بول کے وہ اندر آتی ہیں اور امایا اور عالیہ کو جگا دیتی ہے، اور اٹھتے ساتھ وہ امایا کو بولتی ہے کہ بیٹا ٹائم پہ سویا کرو، ٹائم پہ اٹھا کرو، تمہیں اپنی روٹین صحیح کرنی ہوگی، تمہیں مارننگ واک کے لیے جانا ہوگا۔ عالیہ ہوتی ہے ارے مما کتنی دفعہ بولا ہے ابھی ان سب چیزوں کو بہت زیادہ ٹائم ہے یار، ممی شانت ہو جاؤ نا، ہاں۔ تو ایسے مما کو سمجھاتی ہے، اس کی مما کہتی ہاں مجھے شانت کرا لو تم، تو ایسے بولتی اچھا نا مما، اچھا نا مما، سوری سوری سوری، تو ایسی باتیں وغیرہ کرنے لگتے ہیں اور پھر دونوں فریش ہونے کے لیے چلے جاتے ہیں، ٹائم بہت کم تھا تو یہ دونوں ساتھ میں شاور لینے جاتے ہیں، پر اصل میں ان دونوں کی سب سے بڑی غلطی تھی کیونکہ ہمارے چچا نا شاور لے رہی تھی پر عالیہ وہ اسے بہت سجا رہی تھی، کبھی اس کے بیک پہ کس کر رہی تھی، کبھی بائٹ کر رہی تھی، میں بولتی جان چھوڑو نا یار پہلے بہت لیٹ ہو رہا ہے جلدی سے شاور لیتے ہیں نا، ابھی چینج بھی کرنا ہے، اتنے سارے کام ہیں۔ تو عالیہ بولتی ارے شاور لو نا کس نے روکا ہے، ہاں۔ تو ایسے اس کو بہت جتا رہی تھی امایا نا، ایسے عالیہ کو پیچھے کرتی رہی تھی ارے یار ہٹو مجھے جلدی سے شاور لینے دو، میں جلدی سے شاور لیتی ہے اور باہر بھاگ جاتی ہے۔ عالیہ مسکراتی ہے، وہ بھی پھر جلدی سے شاور لے کے باہر آ جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ بھائی آج تو قیامت ڈھانے والی ہے۔
کیونکہ آج میں نے ساڑی پہن لیا، اف وہ کیا ہاٹ لگ رہی تھی یار ساڑی میں. عالیہ تو بیچاری دیکھتی ہی رہ جاتی ہے، مطلب دیکھتے ہی نا اسے خود پہ کنٹرول نہیں ہوتا. وہ ترنت جا کے نا عالیہ نا ہمارے کو پیچھے سے ہگ کر لیتی ہے. میں بولتی ارے جان چھوڑو نا یار، پہلے بہت لیٹ ہو رہی ہے، مجھے ریڈی ہونے دو نا. پر عالیہ ہمارے کو چھوڑ ہی نہیں رہی تھی، اس کے نیک پہ کس کرتی رہی تھی. اف جان اف، کیسے کنٹرول کروں. ہاں کیوں پہن لیتی ہوں ساڑی، پتہ ہے نا میں کنٹرول نہیں کر پاتی ہوں. ایسے بول کے اس کو بار بار کس کری جا رہی تھی. اور ہمارا مسکراتے ہوئے تھی اچھا بابا غلطی ہوگی نیکسٹ ٹائم نہیں پہنوں گی، اب ہٹو نا. تو عالیہ سے ہمارے کو پیچھے کرتی ہے، پر ہمارا پھر مطلب ہمارا عالیہ کو پیچھے کر دیا، پر عالیہ پھر سے اس کی بیک میں ہاتھ ڈال کے اسے اپنی طرف کھینچتی ہے. اس کے بالوں کو سائڈ کرتی ہے، اس کا ماتھا چومتی ہے، اس کی سندر سندر آنکھوں کو چومتی ہے. پھر اس کی چیکس پہ کس کرنے کے بعد اس کے لپس پہ کس کرتی ہے. اور ایسے اس کے لپس پہ کس کر ہی رہی تھی کہ تبھی وہاں پہ عالیہ کی مما آ جاتی ہے. اور تو نا بہت زیادہ شرما جاتے ہیں اور پیچھے ہو جاتے ہیں. عالیہ کی مما نے بھی ان دونوں کو کس کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے بہت کھانس رہی تھی اور بولتی ہے کہ میں بعد میں آتی ہوں. عالیہ بولتی نہیں مما اب ٹھہرو نا، مجھے کچھ کام ہے، میں آتی ہوں. عالیہ باہر چلی جاتی ہے، پر بیچاری مایا اسے بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، بہت آکورڈ فیل ہو رہا تھا اور وہ بہت زیادہ شرما رہی تھی. تو عالیہ کی مما کہتی ارے بیٹا تم نے کیسے ساڑی پہنی ہے، ہاں رکو میں تمہارا پلو صحیح کر دیتی ہوں. تو ایسے اس کی ساڑی وغیرہ سیٹ کر دیتی، اب لگی ہو نا ایک دم پرفیکٹ. تو ایسے بول کے ایسے ٹکا لگا دیتی ہے کہ تمہیں کسی کی نظر نہ لگے. تو ماں کو بہت اچھا لگتا ہے، وہ اپنی ساسو ماں کے پاؤں چھوتی ہے، ان کا آشیرواد لیتی ہے اور پھر انہیں ہگ کر لیتی ہے. اور یہ دونوں ساسو بہو جو ہے وہ ایسے مطلب پیار بھری باتیں کرتے ہوئے روم سے باہر نکلتی ہیں. تو عالیہ ہوتی مجھے تو آپ دونوں بھول ہی جاتے ہو جیسے میں تو کچھ ہوں ہی نہیں. مایا بولتی ہے دیکھو میری ساسو ماں کے آگے مجھے آپ نہیں دکھتے ہو. عالیہ بولتی بیٹا چلو اکیلے میں مجھ سے ملنا اچھے سے بتاؤں گی. اور ایسے ہی دونوں آپس میں پنگے لے رہے تھے. اور وہاں دوسری طرف سونو جو ہے وہ سہانا کے بارے میں سوچ رہا تھا. لائک سہانا نے جو اسے بولا تھا نا رات کو کہ کیا میں تمہارے گھر آ سکتی ہوں رہنے کے لیے نا تمہاری گرل فرینڈ بن کے، وہ سب کے بارے میں سوچ رہا تھا. اور کہتے یہ سہانا بھی نا دوسروں کی ہیلپ کرنے کے چکر میں نا سوچتی بھی نہیں ہے کہ وہ خود کے ساتھ کتنا غلط کری ہے. لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ کیا ہی بولیں گے. تو مطلب لڑکا ایسا سوچتا ہے یار، ایسے لڑکے کہاں ملتے ہیں. تو وہ ایسے سہانا کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کی عزت کے بارے میں سوچ رہا تھا. ایسے سوچتے سوچتے وہ فریش ہو کے نا اپنے روم سے باہر نکلتا ہے. وہ جیسے روم سے باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے کہ میڈ ہے. تو وہ سمجھ جاتا ہے میڈ ہے تو اس کی مام کچھ نہیں کریں گے، اس لیے وہ ہنستے ہوئے خوش ہو کے نیچے آتا ہے. اور وہ میڈ کو بولتا ہے کہ آپ پلیز میرے لیے بریک فاسٹ بنا دو گے، مجھے بہت زور سے بھوک لگی ہے. میڈ بریک فاسٹ بنانے کے لیے چلی جاتی ہے. اور سونو جو ہے ادھر ہی بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ تبھی اس کی اسٹیپ مما آتی ہے، اس کے قریب آ کے بیٹھ جاتی ہے. سونو جیسے دیکھتا ہے اس کی اسٹیپ ماں اس کے قریب آ رہی ہے، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں روم میں جا رہا ہوں، آپ پلیز میرا بریک فاسٹ روم میں دے دیجیے گا. ایسے بول کے اوپر چلے جاتا ہے. اس کے اسٹیپ مام غصے سے کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے میرے اندر کانٹے لگے ہیں کیا، جب بھی تمہارے قریب آتی ہو تم مجھ سے دور چلے جاتے ہو. سونو بتا آپ اچھے سے جانتے ہو آپ کے اندر کانٹے ہی لگے ہیں، اس لیے پلیز مجھ سے آپ دور رہیے، رہا کرے. ایسے بول کے اپنے روم میں جاتا ہے. روم لاک کرنے والا تھا کہ تبھی اس کی اسٹیپ مام اندر آ جاتی ہے، کہتی تمہیں کیا دقت ہے ہاں، کیوں میرے قریب نہیں آتے نا، مجھے اپنے قریب آنے دیتے ہو، مجھ پہ کیا کمی ہے. تمہارے ڈیڈ تو میرے اوپر پاگل ہے، پورے کے پورے لٹو ہیں، کیا تمہارے اوپر میری خوبصورتی کا کوئی اثر نہیں ہوتا. سونو بتا ہے میری آنکھیں نا خراب نہیں ہیں جو کہ میرے ڈیڈ کی خراب ہے، اب پلیز یہاں سے چلے جائیے، مجھے غصہ مت دلائیے. تو سونو کافی آرام سے بات کر رہا تھا پر اس کی اسٹیپ مام چلانے لگتی ہے. تبھی میڈ جو ہے وہ بریک فاسٹ پریپیئر کر کے آئی تھی اور وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. تو سونو کی اسٹیپ مام کہتی ہے کیا ہے ہاں، کیا دیکھ رہی ہو، رکو اور جاؤ یہاں سے. تبھی سونو بتا آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو جانے کی ضرورت ہے وہ خود ہی چلا جائے گا. ہاں آپ پلیز ایک کام کریں میرا ڈریس نکال دے. اور وہ سونو کا ڈریس نکالنے لگتی ہے اور اس لیے سونو کی اسٹیپ مام وہاں سے چلی جاتی ہے. تو سونو نے بولتا ہے آپ رہنے دیجیے میں ڈریس خود ہی نکال دوں گا، آپ ایک کام کریے میرے لیے ایک کپ کافی بنا دیجیے. تو میڈ وہاں سے چلی جاتی ہے اور سونو جو ہے وہ اپنا بریک فاسٹ کرنے لگتا ہے. اور وہاں میڈ جب رسوئی میں ہوتی ہے وہ کافی بنا رہی ہوتی ہے تو تبھی وہاں پہ سونو کی اسٹیپ مام جاتی ہے جو میڈ کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے کہ جب میں سونو کے ساتھ ہوں تم وہاں آس پاس بھی مت بھٹکا کرو سمجھی. اور ایسے چلا کے وہاں سے چلی جاتی ہے. میڈ کہتی ہے کہ ان کو کیا دقت ہے، یہ کیوں ہر ٹائم سونو بابا کے پیچھے پڑی رہتی ہے، وہ بیچارے ان سے کتنا دور بھاگتے ہیں اور یہ بار بار کبھی ان کے روم میں کبھی ان کے قریب جانے کی، یہ سب چل کیا رہا ہے. اس بار صاحب آئیں گے نا میں انہیں صاف صاف بول دوں گی کہ یہ سونو بابا کو بہت پریشان کرتی ہے. پھر اس کے بعد میری جو بھی کیوں نہ چلے جائے، سونو بابا کتنے اچھے ہیں پر یہ اتنی ہی بری ہیں.
تو ایسے ہی سوچنے لگتی ہیں، اور وہاں سونو سوچتا ہے کہ شاید سہانا نے صحیح کہا تھا، اسے یہاں پہ سہانا کو لانا چاہیے، تبھی اس کے اسٹیپ مام اس سے دور جائیں گے۔ اور ایسے سوچتے ہوئے وہ سہانا کو کال لگا دیتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ کیا تم میرے گھر آ سکتی ہو؟ سونو جیسے ایسے بولتا ہے، سہانا ہوتی کیوں، تمہاری گاڑی پھر سے خراب ہو گئی کیا؟ کیا یار، تم نے تو مجھے اپنا پرسنل ڈرائیور ہی بنا لیا، میں نے سمجھا تھا ہم فرینڈز ہیں۔ تو سونو مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں، پک اینڈ ڈراپ کی سروس دینے کے لیے نہیں، اپنا بیگ لے کے یہاں آ سکتی ہو۔ تو سہانا بولتی واٹ، کیوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ سہانا جیسے ایسے بولتی ہے، سہانا بولتی ہے کم آن، تم نے کل بولا تھا نا کہ تم میرے گھر رہنے کے لیے آ سکتی ہو، تم میرے ساتھ بے شک میرے روم میں ہوتا ہے نا، پر پلیز میرے گھر میں رہو، مجھے یہاں اکیلے رہنے میں ڈر لگ رہا ہے۔ آئی نو ویئرڈ لگے گا ایک لڑکا ایسا بول رہا ہے، پر پلیز کیا تم یہاں آ سکتی ہو؟ مجھ سے اب یہ سب اور برداشت نہیں ہوتا۔ سہانا تو خوشی کے مارے اچھلنے لگتی ہے کہ ہاں ہاں تم بس کال رکھو، میں ابھی آئی ہوں۔ سہانا ایسے کال کٹ کرتی ہے اور فوراً شاور لینے چل جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا ڈریس نکالتی ہے، ارے یار یہ بھی گندا ہے، یہ بھی گندا ہے، یہ تھوڑا اچھا ہے، یہ رکھ لیتی ہوں، ایسے بول کے کافی سارے ڈریس پیک کر لیتی ہے۔ تبھی اس کی مما آتی ہے، یہ کیا کر رہی ہو تم، ہاں کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہو؟ تو سہانا بولتی مما وہ میں بتانا بھول گئی، میں اپنے فرینڈس کے ساتھ ٹرپ پہ جا رہی ہوں۔ اس کی مما بولتی واٹ، ارے نور کی شادی نہیں اٹینڈ کرو گی تم؟ تو بولتی ہاں مما وہ شادی کے بعد جاؤں گی، پر ابھی دوست کے پاس اسٹے کرنے جا رہی ہوں۔ اس کی مما بولتی واٹ، تم سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ نہیں، ہاں تمہارا خود کا گھر ہے، تم دوسروں کے گھر جا رہے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈیڈ سے پوچھا تم نے؟ تو بولتی ارے ممی میں پوچھ لوں گا نا یار، کیا ہے اس میں، بولتی پوچھ لوں گا، ہاں جینڈر ہی چینج کر لیا خود کا۔ سہانا بولتی ارے میری ماتا شری ہاتھ جوڑتی ہوں، میرا مطلب میں پوچھ لوں گی، ہاں جینڈر چینج نہیں کیا، میں آتی ہوں، ہاں ڈیڈ سے پوچھنا نا، ابھی پوچھ کے آتی ہوں۔ سونو سے سہانا سوری سیدھا ڈیڈ کے پاس جاتی ہے، پرمیشن لیتی ہے، بیگ اٹھا کے کر کے بھاگتے ہوئے وہاں سے چل جاتے ہیں۔ اس کی مما بولتی بریک فاسٹ تو کر لو، پر سہانا بریک فاسٹ بھی نہیں کرتی، اسے سونو سے ملنے کی اتنی ایکسائٹمنٹ تھی نا کہ وہ بریک فاسٹ تک نہیں کرتی۔ اور وہاں دوسری طرف عالیہ سوچتی ہے کہ مایا کو کچھ زیادہ ہی ہو گیا، جب سے موم آئی ہے مجھے بہت ستا رہی ہے نا، اب ستانے کی باری میری ہے بیبی، اب دیکھتی جاؤ کہ میں کیا کرتی ہوں۔ اور عالیہ سے سوچ کے کچھ پلاننگ کرنے لگتی ہے، پر وہ پلاننگ کیا ہے وہ تو ابھی ہم بھی نہیں جانتے، اور وہ جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا نیکسٹ پارٹ۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے اینڈ ہزار پر ایک پیار سی چھوٹی سی ننھن سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلد سے ویڈیو کو لائک کر دو، کمنٹ کر دو، شیئر کر دو، چینل کو لو جلد سے سبسکرائب ہو گیا۔ ٹاٹا بائے بائے۔